बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफत ज़दा नावल एपिसोड नंबर 6। मैंने शुरू से आखिर तक सारी किता कहानी हरफ ब हरफ थानेदार बाबर को सुनाने लगा और सुनाते सुनाते आरज़ू भी गाहे बगाहे मेरा साथ देती रही। बीच बीच में सवालात किए गए, कभी उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी नजर आती रही, कभी वो गैर संजीदगी में मुस्कुराता रहा। कहते हैं कि सच्चाई कैसी भी हो दिल पर असर करती है। हमारी सच्चाई मजबूरी तौर पर इंस्पेक्टर बाबर पर असर करने लगी। इसके अलावा वो आरजू के चकाचौंध हुस्न को देखकर मरगूब नजर आ रहा था। इस कथा के इख्तिताम तक इंस्पेक्टर बाबर ने थानेदार कुछ कम नजर आने लगे। मुझे उम्मीद पैदा हुई कि हम शायद पुलिस के तशद्दुद से बच जाएंगे, मगर फिर यूं हुआ कि एक और शख्स आंधी तूफान की तरह थानेदार के पास आया। उस शख्स को इंस्पेक्टर बाबर का बाप कहा जाए तो भी जाना होगा। वो भी काफी खड़ी मूंछों और करहत चेहरे वाला एक मोटी खाल और मोटे दिमाग का बंदा था जिसका नाम डीएसपी रियाज था। बाबर की तरह उसकी जुबान भी खूब गंदी थी। इसके अलावा शायद वो बहरा भी था। उसने हमें से किसी एक की ना सुनी। आते ही उसने आरजू और अनीला को लॉकअप में भिजवाया और हमें अकूब खाने में जबरदस्त तशद्दुद शुरू कराया। हमारे कपड़े उतारकर हमें छत से उल्टा लटकाकर बेहोश कर दिया गया। करीबन 1 घंटे में काशिफ पर 3 बार और मुझ पर 1 बार गशीदारी हुई। वो बड़ा जालिम दिन था। हमने कभी तसव्वुर भी ना किया था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। हम जानवरों की तरह मार खा रहे थे और बुरी तरह चीख रहे थे। देखा जाता था कि अज़ियत की कुन छुरी हम पर कम असर कर रही है तो हमारी हसियात को बेदार करने के लिए हमारे चेहरों पर पानी के छींटे दिए जाते और थोड़ा सा वक्फा दे दिया जाता। न्याय वाला डीएसपी रियाज हम दोनों से इतराफ़ करवाना चाहता था कि डॉक्टर फीद की शादी की रात मौत के मुंह घाट उतारने वाले हम दोनों ही हैं। इस बात का हमें बखूबी अंदाजा था कि लोग हमें बराह रास्त ये बात अगलवाने पर मजबूर कर रहे हैं। सपहर 2-2:30 बजे हमें छत से उतारकर ठंडे फर्श पर पास लटाया गया। हमारे जिस्म पर फोड़े हो रहे थे, होंठ फट गए थे और मेरी एक आंख सूजकर तकरीबन बाहर आ गई थी। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे हौसले टूटे ना, बल्कि शायद हम दोनों के अंदर की शोखी और लताफत भी बरकरार थी। काशिफ ने गिराते हुए मुझे गाली दी और बोला, तुमसे कहा था ना कि हर एक काम का एक टाइम होता है। 7-8 साल पहले इश्क किया होता तो यूं खोते की तरह मार तो ना पड़ती। लड़कपन में हर खता मुआफ होती है। आस वाले भी कह देते हैं बच्चा है जी बच्चा है। मैंने कहा पक्की उम्र का हर काम पक्का होता है, मार भी पक्की होती है और इश्क भी बड़ा पक्का होता है। ओए पक्का तेरी माँ का सर था, ये तो मैंने पक्का किया। तुझे अहमदाबाद लेकर आया, तू तो वहाँ लाहौर में बैठा था कश्तियाँ डिबो के। बड़ा शुक्रिया तेरा यार अहमदाबाद लाने का। मैंने करवट बदलने की कोशिश की और करा के रह गया। चंद जी अभी तो शुक्रिया के और बड़े बड़े मौके मिलेंगे, आगे आके देखो। काशिफ ने इंस्पेक्टर बाबर की नकल उतारते हुए कहा। यार मुझे तो लड़कियों की फिक्र है, अगर उन्होंने आरजू के साथ कुछ किया तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मेरा ख्याल है कि उनके साथ अभी कुछ नहीं करेंगे। डीएसपी की बातों से लगता है कि कल उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमें पेश नहीं किया जाएगा। उल्टा लटक कर तेरा दिमाग बिल्कुल ठुस हो गया। भूल जा रिमांड को। रिमांड होता तो इस तरह हमारी तोड़ फोड़ ना करते। मुझे तो लगता है कि इन्होंने अगले 10-12 दिन तक हमारी गिरफ्तारी ही नहीं डालनी। शाम के खाने के बाद फिर हमारी हाथ तवाज़ा शुरू हो गई। इस मरतबा उसने भी हमारी मेजबानी करने में शामिल था। उसने बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ निगरानी में मेरी टांगों पर 4-5 मिनट रोलर भरवाया और गालियां बकी। अब हमें अंदाजा हुआ कि मेरी और आरजू की तन्हा मुलाकात के फौरन बाद इंस्पेक्टर बाबर का रवैया दोबारा क्यों बुरा हुआ। दर हकीकत काट कबाड़ से अटे हुए जिस किस आलूद स्टोर में आरजू के साथ मुलाकात हुई थी, वहाँ एक मुखबर भी मौजूद था। ये पुलिस एहलकार लकड़ी की आदम अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। उसने हम दोनों की बातें बड़ी करीब से सुनी। मुलाकात में चूंकि हम दोनों ने रोमानवी मुकालमे के अलावा कोई बात नहीं की, लिहाजा हमारी मुलाकात के फौरन बाद इंस्पेक्टर बाबर भुना गया। शाम के सेशन में हमारी जान जल्द ही छूटी, क्योंकि इंस्पेक्टर बाबर और डीएसपी रियाज फौरी तौर पर उन्हें कहीं जाना पड़ गया। टांगों पर रूलर का फेरा जाना एक खौफनाक तजुर्बा होता है, ताहम मैं समझता हूँ कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त आम अफराद से कुछ ज्यादा ही थी।
خاص طور سے جسمانی تکلیف سہنے کی گنجائش مجھ میں زیادہ تھی، اور اس میں وہ سخت ورزشیں اور جسمانی مشقتیں تھی جو میں مارشل آرٹ کے سلسلے میں عرصے دراز سے کر رہا تھا۔ میں نے اور کاشف نے اہلکاروں سے کئی بار آرزو اور انیلا کے متعلق پوچھا، انہوں نے کوئی ٹھوس جواب نہ دیا، بس یہی بتایا کہ وہ اسی عمارت میں ہیں اور خیریت سے ہیں۔ یہ زیادہ بڑی عمارت نہ تھی، اگر خدا نہ خواستہ ان پر تشدد ہوا ہوتا تو ہم لا علم نہ رہتے، گرسنے برسنے یا چیخنے چلانے کی آواز ہم تک پہنچ جاتی۔ وہ رات ہم نے درد سے کراتے ہوئے آنکھوں میں کاٹ دی۔ سرد ہوا اس قدیم عمارت کے اندر فراٹے بھرتی رہی اور کچھ ان کہی سرگوشیاں کانوں میں گونجتی رہی۔ صبح سویرے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا، پتہ نہیں کیسی کیسی اذیت ہماری منتظر تھی۔ ابھی باہر سے کوئی ہماری خبر گیری کو نہیں پہنچ سکا، اور تو کاشف کا صحافی دوست ہمارا سراغ ابھی تک نہ پا سکا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا چکر چلایا۔ انہوں نے ہمیں جس ہوٹل سے اٹھایا وہاں کا مالک انسپیکٹر بابر کا یار بیلی تھا۔ اس نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ اگلا دن بھی اسی عمارت میں شدید خوف کے زیر سائے گزر گیا۔ گاہے گاہے ہم میں سے تفتیش ہوتی رہی۔ سہ پہر کے وقت میں نے آرزو کی آواز سنی، وہ کسی پولیس اہلکار سے مخاطب تھی۔ مجھے جانے دو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں یہاں نہیں رکوں گی، میں نہیں رک سکتی۔ پولیس اہلکار بولا، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، بی بی بڑے اور چھوٹے صاحب دونوں اس وقت یہاں نہیں ہیں، آپ مہربانی کر کے اندر چلیں۔ مجھے جانا ہے، مجھے مت روکو ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ آرزو کی آواز بھرا گئی۔ اس کی آواز کے زیر و بم نے مجھے اور کاشف کو چونکایا۔ وہ عجیب خابیدہ لہجے میں بول رہی تھی جیسے کوئی شدید نشے میں ہو۔ وہ اس انداز میں تو نہیں بولا کرتی، لیکن اسے کوئی نشاور چیز تو نہیں دی گئی تھی۔ پھر آنکھوں اور آوازوں سے اندازہ ہوا کہ لیڈیز اہلکار وہاں پہنچی اور وہ آرزو کو کھینچ گھسیٹ کر واپس لاکر میں لے گئی۔ آرزو آخر تک یہی پکارتی رہی، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی تھی، میرے ذہن میں کافی اندیشے سر اٹھانے لگے۔ کل بھی مجھے آرزو کی ذہنی حالت ابتر نظر آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھجری سی آتی تھی، کوئی شے تھی جو اسے اپنی طرف کشش کر رہی تھی، اور وہ اس کشش سے بچنے کی کمزور سی کوشش میں مصروف تھی۔ ہماری اگلی رات بھی سردی سے کانپتے اندیشوں سے الجھتے گزری۔ اگر کسی وقت نیند آئی بھی تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ عین سر پر برڈ لوشن تھا اور مچھروں کی یلغار تھی۔ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہم سے کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت اس پولیس چوکی میں کچھ ہلچل نظر آئی۔ ڈی ایس پی ریاض شاہی، انسپیکٹر بابر خان اور ایک سب انسپیکٹر تینوں یہاں موجود تھے اور سر جوڑے بیٹھے تھے۔ پولیس اہلکار بھی بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ بار بار چوکی کا پتھریلا فرش سلوٹ کی آواز سے گونج اٹھتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ 2 جیپیں بار بار اس پولیس آفیسر میں جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال شام تک رہی۔ شام کے وقت میں نے انسپیکٹر بابر کو وائرلیس سیٹ پر اپنے کسی پیٹی بھائی سے بات کرتے سنا۔ انسپیکٹر کی آواز میں گہری تشویش تھی۔ اس تشویش کی اظہار کے لیے وہ بے تحاشا گالیاں بھی بک رہا تھا۔ دراصل آرزو کو کل شام ہی چھوڑ دیا گیا۔ وہ عجیب جنونی انداز میں مسلسل ضد کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف اپنا روایتی حربہ استعمال کیا تھا، یعنی ملزم کو چھوڑ دو، پھر اس کا پیچھا کرو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ سب انسپیکٹر وسیع جان ایک دوسرے اہلکار کے ساتھ آرزو کے تعاقب میں گیا۔ اب اس واقعے کو قریباً 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ دونوں اہلکار کا پتہ تھا اور نہ آرزو کا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد ڈی ایس پی ریاض وہ گولے کی طرح لاک اپ کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ مسلح کانسٹیبل بھی تھے۔ اس نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ ہم دونوں کو لاک اپ سے نکالا جائے۔ آثار سے اندازہ ہو گیا کہ ایک بار پھر زبردست تشدد کا کام شروع ہونے والا ہے۔ کاشف نے ٹھنڈی سانس لے کر سرگوشی کی، لے تیرے لیے مزید شکر گزاری کا موقع پیدا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی عیش کرو گے۔ یہ عیش میں کرا رہا ہوں، تم زبردستی کریڈٹ لے رہے ہو۔ خونہار کانسٹیبلوں نے ہمیں بازو سے دبوچا۔ گن پوائنٹ پر ایک بار پھر ہمیں بمشکل وہاں پر لے کر آئے۔ ٹارچر سیل کا منظر دیکھ کر ہم چونک گئے۔ وہاں ہماری پریشانی میں اضافہ ہوا۔ آرزو کی دوست انیلا یہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ سر اور پیر سے ننگی تھی، شانے پر سے قمیض بھی ادھری تھی۔ خوفناک صورت والی لیڈیز اے ایس آئی نے دہشت زدہ انیلا کو چارپائی پہ گرایا ہوا تھا اور دوسری اہلکار اسے چارپائی کے ساتھ رسی سے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انیلا گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہی تھی اور ان کی منتیں سماجتے کر رہی تھی۔ کل میرے اور کاشف کے ساتھ بھی 1 گھنٹے کے لیے اس قسم کا سلوک ہو چکا تھا۔ میں چارپائیوں سے باندھا گیا تھا، پھر پیروں کے تلوں پر بے دردی سے کافی رسے مارے گئے۔ اس بے بادی کا نتیجہ تھا کہ ہمارے تلوے سوج گئے اور چلنا دشوار ہو گیا۔ اس اذیت ناک تجربے کا تصور کر کے اور یہ سوچ کر مجھے کپکپی آئی کہ انیلا کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے۔ میں نے ڈی ایس پی ریاض شاہی سے کہا، اب ہمارے ساتھ جو چاہے کرے مگر خدا کے لیے اس پر رحم کرے۔
وہ درندگی سے مسکرایا، سب ہم سے رحم مانگتے ہیں، کوئی ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ پچھلے 24 گھنٹے سے تمہاری اس حرامزادی داشتہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کھانا پینا سب حرام ہو گیا، تم ہم پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں تعاون کرتے ہمارے ساتھ؟ کیسا تعاون؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ فی الحال تم یہ کر سکتے ہو کہ ہمیں ان کے ٹھکانوں کے بارے میں بتاؤ جہاں ہم اس وقت اس حرام زادی کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تم سب اس کتیا کے یار ہو، تمہیں اس کے ٹھکانوں کا علم نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ پھر میری جواب دینے سے پہلے ڈی ایس پی ایک دم آگ بگولا ہوا، نیم پاگل کر دینے والی ناگہانی انیلا پر جا پڑا، بیت سے اسے یوں مارنے لگا جیسے چارپائی سے کھٹمل نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انیلا کی چیخیں نکلے، اپنا سر اور چہرہ چھپا کر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، لیکن یہ ڈھال بھی اسے بچانے میں ناکام رہی۔ وہ چیخ رہا تھا، بتا کہاں ہوگی وہ حرام زادی، بتا مجھے۔ میں نے بے ارادہ آگے بڑھ کر ڈی ایس پی کو روکنا چاہا، مجھے اپنے راستے میں خائل پا کر اس جنونی کا سارا غصہ میری طرف منتقل ہوا۔ وہ بے دردی سے مجھ پر برسنے لگا، ایسے لگتا تھا کہ جان لے کر چھوڑے گا۔ دوسری طرف لیڈیز پولیس اہلکاروں نے انیلا کی ٹھکائی شروع کر دی، وہ اسے مار رہی تھی اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ایک دم میری نگاہوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی، میں نے ڈی ایس پی کو دھکا دیا، وہ قطعی توقع نہیں رکھتا تھا کہ میں اسے دھکا دوں گا۔ وہ لڑکھڑا کر جا کر زمین پہ ٹکرایا، میری یہ جسارت دیکھ کر ہٹے کٹے کانسٹیبل پھڑک گئے۔ وہ نہایت تیز تیوریوں سے میری طرف بڑھے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ پچھلے چند سیکنڈ میں بدل گیا ہوں۔ اب ان کے سامنے ماضی کا وہ نوجوان تھا جس کی ضرب کی دھما چوکڑی اگلے بندے کو پاگل کر دیتی تھی، اور ان دیمک زدہ کانسٹیبلوں جیسے 6 افراد ان کے ہاتھ پاؤں توڑنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ آج اس ٹٹرے ہوئے ٹارچر سیل میں انیلا کی چیخیں اور میرا وہ برسوں پرانا عہد بکھر گیا تھا جو میں نے لاہور کلب میں حافظ عبد الواحد کے بعد کیا تھا۔ میں انیلا کی بے حرمتی کے عوض اس عہد کو بچائے رکھتا تو شاید عمر بھر اپنے آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی پہلی ضرب کانسٹیبل کی پرسیوں میں لگائی، پھر وہ پلپلی ناف پر گھٹتا رسید کر کے اسے دور پھینکا۔ پولیس اہلکاروں کے چہرے فک ہوئے، شاید میرا یہ عدالت عمل ان کے لیے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ 1-2 سیکنڈ اسی کیفیت میں رہے، پھر وحشت میں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ غضب سے بھرے ہوئے تھے، انہیں معلوم نہ تھا کہ لڑائی میں غضب ناک ہونا نقصان دہ ہوتا ہے، اور مقابل کے سامنے تو اور بھی نقصان دہ ہوتا ہے جو لڑائی بڑھائی کے فن سے بخوبی آگاہ ہو۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو جھکائی دے کر اس کی چوڑی پس پر ٹانگ رسید کی اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے گری، میں نے رائفل اٹھائی، میری آنکھوں کے سامنے تنی ہوئی سرخ چادر پھیلتی جا رہی تھی، اس چادر کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اگلے چند سیکنڈز میں نے ایس ایس پی محترم ریاض ساہی سمیت 4 پولیس کاروں کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا۔ اس کام میں کاشف بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ دما چوکری کی خوفناک آواز سن کر سیاہ چہرہ لیڈی اے ایس پی بھی دوڑی آئی، اس نے باقاعدہ اپنی پستل نکالی، اب وہ اس طاق میں تھی کہ مجھ پہ حملہ کر سکے۔ میں نے بے دریغ اس کی ٹانگ کو نشانہ بنایا، رائفل کی گولی کھا کر وہ چیختی ہوئی باہر کو دوڑی اور چوکر سے ٹکرا کر اوندے منہ گرے۔ اس دوران میں ڈی ایس پی ریاض میری گرفت میں آیا، میں نے اس کی گردن پورے زور سے اپنے بازو کے شکنجے میں جھکڑی تو اس کی زبان باہر نکل آئی اور خلق سے گھی گھی کی دلکش آواز نکلنے لگی۔ وہ میرے اوپر وہی مثال صادق آ رہی تھی کہ جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا۔ میں نے ڈی ایس پی کے ہاسٹل سے بڑا ہوا پسٹل کھینچا، اس کی نال بے دریغ اس کی کنپٹی سے لگائی۔ ڈی ایس پی کا بدن ایک دم ڈھیلا پڑ گیا، اس کے اہلکار بھی دم بخود کھڑے رہ گئے۔ کھڑے رہ جانے والوں میں صرف 2 افراد شامل تھے کیونکہ تیسرے کی ران کی ہڈی کڑک ہو گئی تھی اور وہ ٹھنڈے فرش پر مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جو کھڑے تھے ان میں سے بھی ایک کی کلائی ٹوٹ چکی تھی۔ میں موٹے تازے ڈی ایس پی کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ در حقیقت چوکی میں اس وقت یہیں 4-5 اہلکار موجود تھے، باقی یقیناً آرزو اور سب انسپیکٹر وسیع جان کی تلاش میں نکلے تھے۔ برآمدے میں ایک میز اور چند کرسیاں رکھی تھی، یہاں ایک وائرلیس سیٹ بھی پڑا تھا۔ یہی وائرلیس سیٹ تھا جس پر میں نے کچھ دیر انسپیکٹر کو اپنے کسی بیٹی بھائی سے بات کرتے سنا۔ میں نے کاشف کو اشارہ کیا، اس نے وائرلیس سیٹ سے میز اٹھایا۔ ایک خستہ سی موٹر سائیکل پاس کھڑی تھی، کاشف نے اس کے اگلے پہیے میں رائفل مار کر فائر کیا اور ٹائر بیکار کر دیا۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد ہم دونوں اس منحوس عقوبت خانے سے باہر تھے۔ ڈی ایس پی کی ذاتی جیپ چوکی سے باہر موجود تھی۔ ہم دونوں ڈی ایس پی سمیت جیپ میں آئے۔ آرزو کی سہیلی انیلا کو میں نے ساتھ لینے کی کوشش نہ کی، اس طرح وہ بھی سنگین پولیس مقابلے کی ملزم ٹھہرتی اور گوناگو مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ میری اشارے پر کاشف نے ڈی ایس پی کی جیب سے چابی نکالی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
ڈی ایس پی کرا کر بولا تم اچھا نہیں کر رہے، ابھی بھی وقت ہے ورنہ بڑا پچھتانا پڑے گا۔ پچھتا لیں گے، میں نے کرا کر کہا۔ ایسا مت کرو، میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا۔ پیشکش کا شکریہ، اب چپکے بیٹھے رہو ورنہ بھیجا پھاڑ دوں گا۔ میں نے پسٹل کی نال اس کی چربی دار گردن پر گھسیری تو وہ تڑپ کے رہ گیا۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور سخت ناہموار راستے پر آگے بڑھنے لگی۔ ہمارے چاروں طرف گھنے درخت اور تاریکی تھی۔ ایک بہت بڑا قدم میں نے اٹھایا تھا اب، مگر مجھے اس قدم کے اٹھائے جانے کا ذرا بھی غم نہ تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، عجیب طرح کی بے خودی اور سرشاری دل و دماغ میں بھری تھی۔ رہ کر آرزو کا عید کارڈ کی تحریر آنکھوں کے سامنے رقصا ہوتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ آرزو سنگین ترین حالات کے باوجود میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ مجھے آرزو کی محبت حاصل ہے۔ پولیس کی چوکی سے قریباً 3-4 میل دور آنے کے بعد راستہ اتنا دشوار ہوا کہ ہمیں جیپ کو خدا حافظ کہنا پڑا۔ جیپ سے والے سر نکال کر میں نے گہری کھائی میں پھینک دیا۔ کاشف نے جیپ کے چاروں پہیوں کی ہوا نکالی۔ ڈی ایس پی کی پہلے ہی ہوا نکل چکی تھی، اب وہ خاموشی سے ہماری ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ جیپ کے اندر سے ہی ہمیں 2 ہتھیاں میری، ہم نے ان ہتھکڑیوں کی مدد سے ریاض سیاہی کو جیپ کے ساتھ نتھی کر دیا۔ اب وہ جیپ کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر ہی واپس چوکی تک پہنچ سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو اگلے 10-15 سال میں بھی یہ کام ممکن نہ تھا۔ جیپ اور جیپ والے کو وہیں چھوڑ کر ہم گھنے جنگل میں داخل ہوئے۔ یار رخ کدھر کا ہے؟ کاشف نے پوچھا۔ تمہاری طرح بھی میں اندھیرے میں ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہمارا راستہ مصیبتوں اور حادثوں کی طرف ہے۔ اگر تم کسی اور رخ پر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اس نے میری گدی پر ایک زوردار جھامپڑ رسید کیا اور سخت برا بلا کہنے لگا۔ بولا اگر آئندہ سی بات منہ سے نکالی تو یہ رائفل تجھ پر خالی کر دوں گا۔ ہمارے پاؤں پولیس کی مہمان نوازی کے سبب بری طرح سوجے تھے۔ چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن ہمیں ہر صورت چلتے رہنا تھا۔ ہمارے پاس خوراک یا پانی نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس 2 ہتھیار تھے، ایک سرکاری پسٹل اور ایک سرکاری رائفل۔ سخت سردی اور تاریکی میں ہم آدھی رات تک سفر میں رہے۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم ایبٹ آباد سے ان پہاڑوں کی طرف نکل آئے ہیں جن کا سلسلہ آگے جا کر نتھیا گلی وغیرہ سے ملتا ہے۔ آدھی رات کے وقت ایک انتہائی اہم سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا۔ ہمیں ہرگز توقع نہ تھی کہ اس پہاڑی ویرانے میں گھومتے ہوئے ہم سب انسپیکٹر جان اور آرزو وغیرہ کا کوچ پا لیں گے۔ اسے ایک زبردست اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے۔ میری نگاہ جاڑی میں اٹکے ہوئے کپڑے پر پڑی۔ یہ کسی کے لباس کا ٹکڑا تھا۔ ہم نے ٹکڑے کو دیکھا، یہ سوتی تھا۔ تاریکی میں ٹھیک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیا شے ہے۔ بہرحال ہمارے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ہم نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ دیکھو، کھو سی نظر آ رہی ہے۔ کاشف نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم محتاط قدموں سے کھو کی طرف بڑھے۔ ہتھیار ہاتھوں میں تھے۔ بو آ رہی ہے، کاشف نے ناک سکوڑ کر کہا۔ یہ خطرے کی دوسری گھنٹی تھی۔ ہم مزید محتاط ہوئے۔ بو کھو کے اندر سے آ رہی تھی۔ ہم کھو میں پہنچے تو بھونج کے رہ گئے۔ یہاں 2 انسانی جسم بے سود پڑے تھے، 2 لاشیں تھی۔ آرزو کا خیال میرے ذہن میں آیا اور میں ہر احتیاط بھول کر دیوانہ ان لاشوں کو ٹٹولنے لگا۔ تاریکی کے باوجود مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دونوں مردانہ لاشیں ہیں۔ اچانک روشنی ہوئی۔ میں نے تڑپ کر پستول سیدھا کیا، مگر یہ روشنی اجنبی نہ تھی۔ یہ ایک ٹارچ تھی جو کاشف نے لاشوں کے پاس سے اٹھائی اور اب روشن کی تھی۔ اس ٹارچ کی روشنی میں کریحا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا اور ہم دم بہت رہ گئے۔ ہمارے سامنے سب انسپیکٹر وسیع جان اور اس کے ساتھی کی لاشیں پڑی تھی۔ ان کے جسم بو چھوڑ گئے تھے اور سینکڑوں کیڑے مکوڑے ان کے زخموں سے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سادہ کپڑوں یعنی شلوار قمیص میں تھے۔ وسیع جان کی چربی دار گردن، گوشت کا ایک بڑا لوتھڑا غائب تھا اور گاؤں میں سے اس کی کٹی بٹی شہرک جھاڑیوں میں تھی۔ اس سہم کو دیکھ کر میری نگاہ میں کچھ دن پہلے کی وہ اخباری تصویر گھوم گئی جس کا تعلق ویٹرنری ڈاکٹر رفیق مرحوم سے تھا۔ وسیع جان کی جان لینے والا زخم ہو اس کے زخم سے ملتا تھا۔ میری نگاہوں میں بے اختیار پھر ایک کالا کتا گھوم گیا۔ وسیع کے ساتھی حوالدار کی حالت میں کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کے چہرے پر خروچوں کے گہرے نشان تھے۔ ناف کے اوپر سے اس کا پیٹ ادھرا ہوا تھا اور اس کی سفید قمیص کے نیچے سے اس کی آنتیں جھانک رہی تھی۔ خوف کا ایک ابھالا ہمیں اپنے آس پاس گزرتا سنائی دیا۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آرزو کہاں ہے؟ میں نے ٹارچ کی روشنی کو ادھر ادھر دھرایا۔ ذہن میں ہلچل مچاتے ہوئے اندیشے کچھ اور بھی سنگین ہوئے۔ ہمارے ذہن نے گواہی دی کہ آرزو بھی اس کھو میں موجود رہی ہے۔ اس کا ایک سینڈل ایک کھو کے پاس اندھا پڑا تھا۔ میں ٹارچ لے کر دیوانہ وار کھو میں گھس گیا۔ کھو 10-12 گز طویل رہا تھا۔ اس دوران میں نے کاشف کو ٹارچ کا ادھر مارنے کے لیے کہا، لیکن کھو میں آرزو موجود نہ تھی۔ ہم کھو کے چاروں طرف چکرانے لگے، آرزو کو تلاش کرنے لگے۔ وہ کافی خطرناک دن تھا، مگر جب وہ ہمیں کہیں نظر نہ آئی تو ہم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوئے۔ ہم نے اسے مسلسل آوازیں دی، مگر اپنی ہی آواز ہمیں دوبارہ سنائی دیتی۔
کاشف نے دکھی لہجے میں کہا، جلال مجھے لگتا ہے کہ آرزو کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کاشف نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑے کا وہ ٹکڑا میرے سامنے کیا جو شروع سے ہمیں جھاڑی سے اٹکا نظر آیا۔ رگوں میں میرا خون جمنے لگا۔ یہ گلابی ٹکڑا آرزو کی چادر کا حصہ تھا، وہی چادر جو ہر وقت اسے پردہ پوش رکھتی تھی۔ ہم دوڑتے ہوئے واپس کنویں میں آئے۔ کچھ بچائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے ایک بار پھر ٹارچوں کی روشنی میں بڑے دھیان سے کنویں کا جائزہ لیا۔ شواہد بتا رہے تھے کہ شیطانی آنکھوں والے وسیع جان نے یہاں شیطانیت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ وسیع جان کی لاش کے پاس کی وسکی پڑی تھی، اس میں بہت تھوڑی شراب باقی رہ گئی تھی۔ آرزو کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، لباس کی دجیاں، سینڈل اور دیگر شگافتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس ویرانے میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو اپنی دسترس میں دے کر وسیع جان اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں نہیں رکھ سکا۔ اس نے اپنے ساتھی کے ملک کے ساتھ آرزو کو پامال کرنا چاہا اور نتیجے میں پراسرار طور پر اذیت ناک موت کا شکار ہوا۔ کیڑے مکوڑے منتشر ہوئے، لاشوں کے زخم مزید نمایاں ہوئے۔ وسیع جان کی پترائی ہوئی آنکھوں میں دہشت منجمد ہو چکی تھی۔ کاشف نے کہا، یہ صاف طور پر کسی جانور کا کام ہے۔ جانور کا نہیں، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ یہ اس کتے کا کام ہے کاشی، جس نے ڈاکٹر رفیق کی جان لی تھی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ کتا اس وقت بھی ہمارے آس پاس کہیں موجود ہوگا، یا تم ان حالات کو ضرورت سے زیادہ پراسرار بنا رہے ہو۔ کاشف نے بیزاری سے کہا، تاہم میری بات سن کر کاشف کی گرفت رائفل پر اور مضبوط ہو گئی۔ دونوں ہاتھ رائفل پر رکھنے کے لیے اس نے ٹارچ نیچے دھر دی۔ ٹارچ کی روشنی زمین پر مختلف زاویے سے پڑی تو ایک نشان دے کر ہم دونوں بری طرح چونک گئے۔ یہ پاؤں کا نشان تھا۔ پہلی نظر میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ آرزو کے پاؤں کا ہے۔ کاشف نے بغور دیکھتے ہوئے کہا، تلوے کو خون لگا تھا، اس لیے نشان رہ گیا، شاید زخمی تھی وہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں مرداروں میں سے کسی کا خون ہو۔ کاشف نے سر ہلا کر تائید کی اور بولا، میرا خیال ہے کہ نشان آگے بھی ہوگا۔ ہم ٹارچوں کی روشنی میں احتیاط سے آگے بڑھے۔ آگے بھی یہ خون آلود نشان موجود تھا۔ لگتا تھا کہ آرزو کا ایک پاؤں بری طرح خون سے لتھڑا گیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خون اس کے اپنے پاؤں سے نکل رہا ہو۔ آگے جا کر پاؤں کا نشان تو مدھم ہوا، لیکن صاف پہچانا جاتا رہا۔ ہم کنویں سے نکل کر قریباً 30-40 منٹ تک اس طرف آئے۔ ہم ڈھلوان پر چڑھے تھے۔ ایک دم ہمیں یہ احساس ہوا کہ آگے زمین ڈھلوان ہے۔ ہم سینکڑوں فٹ گہری ایک خوفناک کھائی کے کنارے کھڑے تھے۔ دل میرے سینے میں برف کا گولہ بن کر رہ گیا، اور اس گولے سے ابھرنے والی یخ بستہ ٹھنڈک پورے بدن میں پھیل گئی۔ ہماری ٹارچوں کے روشن دائرے ایک ساتھ کھائی کی گہرائی میں چکرائے۔ کہیں نیچے پانی کے سار تھے اور پانی کا ہلکا ہلکا شور سنائی دیا۔ کیا آرزو مر گئی کاشی؟ میرے ہونٹوں سے دردناک آواز نکلی۔ کاشف نے میرے کندھے تھامے۔ پاگل مت بنو، یہ کوئی فلم نہیں، زندگی ہے، اور آرزو بھی ایسی بے وقوف نہیں کہ یوں خراموت گلے سے لگا لے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یہیں کہیں ہوگی۔ اگر ہے تو پھر ملی کیوں نہیں؟ میں بالکل بے دم سا ہو کر وہیں پتھر پر بیٹھ گیا۔ ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہاں اس کے پیروں کے نشان ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کود کر جان دے دی۔ وہ پو رہا تھا، مگر میری آواز کا کھوکھلاپن یقیناً وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور بے قراری کے عالم میں اپنی ٹارچ کے دائرے کو ارد گرد گھمانے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ڈھاس بنانے کے لیے پاؤں کے کچھ اور ڈھونڈنا چاہ رہا ہے۔ زمین و آسمان میری نگاہوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ آرزو کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے جو اس نے پولیس چوکی کے اسٹور روم میں مجھ سے کہے تھے، جلال، اگر آپ نے میری نہ مانی تو میں قسم کھاتی ہوں میں اپنی جان لے لوں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ کیا اس نے بڑے ہیجانی لہجے میں جو بات کہی تھی وہ سچ کر دکھائی تھی؟ میرے دل سے آواز آئی، اگر وہ مر گئی تو پھر تمہارے زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایک روتی سسکتی بیکار زندگی جینے سے بہتر ہے کہ تم بھی خود کو ابھی ختم کر ڈالو، اسی کھائی میں کود کر اپنے ہونے کے دردناک احساس سے چھٹکارا پا لو۔ کاشف کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں جیسے چونک کر رہ گیا۔ چلو آؤ نیچے گہرائی میں چلتے ہیں، اس نے کہا۔ ہم تاریکی میں گرتے پڑتے نیچے کھائی میں پہنچے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں دیوانوں کی طرح اس گرد و پیش میں گھومتا رہا۔ یہ ایک آبی گزرگاہ تھی، پانی اچھلتا کودتا، شور مچاتا گزرتا تھا۔ گہرائی کہیں کم تھی، کہیں 3-4 فٹ تک تھی۔ 2 گھنٹے بعد کاشف مجھے واپس بلندی پر لے آیا۔ اب رات 10-11 بجے عمل تھا۔ بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ سخت سردی میں ہم مسلسل اس تاریک جنگل میں چکراتے رہے۔ میرے پاؤں زمین کے بجائے جیسے کسی خلا میں پڑ رہے تھے۔ کسی وقت مجھے محسوس ہوتا جیسے میں رو رہا ہوں۔ دل کے اندر ایک کاری سی مسلسل چل رہی تھی۔ گاہے بگاہے ہم آرزو کو آوازیں بھی دیتے تھے، لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ میرے دل کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی کہ اس خوفناک کھائی کے کنارے پر پہنچ کر آرزو کی زندگی کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ اب رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلنے والی تھی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ صرف 2 دن پہلے جو ایک عجیب جوش و خروش سا دل و دماغ میں بھرا گیا تھا، اب اس کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ ایک ناقابل بیان غم کا دھواں تھا جو بدتریج میرے سینے میں بھرتا اور پھیلتا چلا جا رہا تھا۔
کاشف کا خیال تھا کہ اب اس مقام پر ہمارا زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں۔ اس نے کسی نہ کسی طرح مجھے واپس چلنے پہ مجبور کیا۔ کھو پر ایک آخری نظر ڈالنے کے بعد ہم نے آگے نکلنے کی تیاری کی۔ بارش میں بھیگ کر وسیع جان اور اس کے ساتھی کی لاشیں اور بھی بدبودار ہو گئی تھی۔ میں نے موقع واردات سے آرزو کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، لباس کی دھجیاں اٹھائی۔ مجھے لگا کہ اس موقع پر کاشف نے کوئی شے اٹھائی ہے اور اپنے لباس میں رکھی ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں اور بتانا مناسب نہیں سمجھ رہا۔ میں نے بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ ہم وہاں سے نکل آئے اور انتہائی دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہوئے اس دوپہر کے وقت ایک دور افتادہ پہاڑی بستی میں جا نکلے۔ پورے راستے میں ایک عجیب احساس میرے ذہن سے چپکا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی ذی نفس ہمارے ساتھ ہے، کوئی انسان یا جانور یا شاید ایک بلیک ڈاگ۔ ظاہر ہے راستے میں آرزو کی تلاش بھی ہم نے جاری رکھی۔ پولیس کی مار سے اور مسلسل چلنے سے ہم دونوں کے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ اس دور افتادہ پہاڑی بستی میں ہم نے اپنا تعارف بھٹکے ہوئے ہائیکرز کے طور پہ کروایا۔ اس بستی میں اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد ہم ایک قصبے تک پہنچے اور وہاں سے کاشف نے اپنے صحافی دوست یوسف راجہ سے رابطہ کر کے اسے سارے قصبے میں بھلانے کے لیے ایک لمبی کہانی بتائی۔ بہرحال اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ راجہ نے واپس ایبٹ آباد جا کر، جو وہاں سے قریباً 3 میل دور تھا، لاہور میں کاشف کے والد کو فون کیا اور انہیں تمام صورتحال بتائی۔ کالج کے والد کے برادر نسبتی عبداللہ صاحب محکمہ پولیس میں ایک اعلیٰ عہدیدار پر فائز تھے۔ ان کا تعلق وفاقی پولیس سے تھا۔ کاشف کو پختہ یقین تھا کہ اگر مقامی پولیس کا سر پھیرا ڈی ایس پی ریاض شاہی انہیں اس منحوس پولیس چوکی پہ صرف ایک فون کرنے کی اجازت دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اب ہوا تھا۔ بہرحال اب بھی کاشف کے والد صاحب کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ کم از کم آرزو کے اہل خانہ سے اس کی سہیلی انیلا وغیرہ کی جان تو ریاض شاہی سے چھڑا سکتے تھے۔ راجہ نے ایک گمنام کال کے ذریعے مقامی پولیس کو یہ خوشگوار اطلاع دی کہ ان کا ڈی ایس پی اندازن فلان مقام پر جیپ سے بندھا ہوا تھا اور فلاں مقام پر سب انسپیکٹر وسیع جان اور اس کا ساتھی حوالدار کٹی پٹی حالت میں پائے جائے ہیں۔ راجہ نے ان حالات میں ہماری توقع اور ہماری ہمت سے بڑھ کر ہماری مدد کی۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس پاگلوں کی طرح ہمیں اس علاقے میں تلاش کرتی پھر رہی ہے اور اپنے ایک آرتی دوست کے ٹرک میں چھپا کر ہمیں قریبی قصبے میں حویلیاں میں لے آیا۔ اس عمارتی لکڑی کے اس آرتی نے ہمیں اپنے محفوظ ڈیرے پہ پناہ دے دی۔ اکبر نامی شخص نے میزبانی اور حفاظت کا حق ادا کیا۔ اس کے ڈیرے پر 2-3 رائفل برادر ہر وقت موجود رہتے۔ اکبر نے چھاتی ٹھونک کر کہا کہ کسی پولیس والے کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرے ڈیرے کے پاس سے بھی گزرے۔ ہمیں اکبر کے سپرد کر کے راجہ نے ہم سے قطع تعلق کر لیا اور ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی تھا۔ ہم اپنی پناہ میں زیادہ محفوظ ہو گئے تھے۔ راجہ رات دن آرزو کی تلاش میں بھٹکا ہوا تھا۔ اس کا وعدہ تھا کہ جو ہی اسے کوئی کھوج یا اشارہ ملا وہ ہمیں فوراً اطلاع پہنچائے گا۔ ابھی تک اسے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی گٹاٹوپ اندھیرے میں امید کی چھوٹی سے چھوٹی کرن بھی چمکی نہیں۔ اکبر بھائی کے ڈیرے پر رہتے ہوئے ہمیں ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک ہفتہ ہم نے جس طرح گزارا یہ مجھے ہی معلوم تھا۔ غم کا ایک کوہ گھرا تھا جو رات دن میرے جان کو کچل رہا تھا۔ کئی بار جی میں آیا کہ اپنی جان لے لوں۔ یہ ایک ہفتہ سالوں پر اور اگر سال گزارنا پڑے تو خبر نہیں کیسے گزرتے۔ میری شیف بڑھ چکی تھی، نہ دن کا ہوش تھا نہ تھا کھانے پینے کا ہوش۔ میرا دل ہر وقت اندر سے روتا رہتا اور پکارتا رہتا کہ آئندہ میں آرزو کی صورت نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہے۔ میں خود جہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور اس روئے زمین کے چپے چپے پر اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ بہرحال کاشف، اکبر اور راجہ میرے راستے کی دیوار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس 4 دیواری میں رہ کر راجہ ان کی مدد کوئی نہ کوئی کرے گا۔ کاشف کی والد نے بھاگ دوڑ کر آرزو کی دوست انیلا کو ریاض کے چنگل سے نکالا اور اب وہ لاہور کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ آرزو کے خلاف اپنے شوہر ڈاکٹر رفیق کے قتل کا کیس درج ہو چکا تھا اور ہم بھی آنت جرمن کے ملزم ٹھہرے تھے۔ ایک اخبار میں کچھ اس سے ملتی جلتی خبر شائع ہوئی۔ آرزو نے اپنے آشنا جلال کے ساتھ اپنے سابقہ شوہر کو موت کی گھاٹ اتارا۔ ایک اخبار نے لکھا کہ ملزمہ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس سارے معاملے کو پراسرار رنگ دینے کی کوشش کی۔ اب 2 اہلکاروں کے قتل اور آرزو کے روپوش ہو جانے کے بعد یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف مجھے اور کاشف کو پولیس نے بدترین قاتلوں اور ڈاکٹروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ پولیس چوکی سے ہمارے افراد کا واقعہ خوب مٹ مسالہ لگا کر بیان کیا گیا۔ اخبار میں اس واقعے کی رپورٹنگ پڑھ کر ہمیں ایسے لگا کہ شاید ہم کوئی پھولن دیوی اور چارلسو براج کے پائے کے مجرم ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اہل خانہ ہمارے حالات سے انتہائی پریشان تھے۔ بھابی سمن اس صدمے سے بیمار ہو گئی۔ والد صاحب بھی کاروبار چھوڑ کر قانونی چکروں میں مارے پھر رہے تھے۔ بڑے بھائی کو بھی 1-2 دن حوالات میں رہنا پڑا۔ آرزو کی والدہ آنٹی تابندہ کے متعلق معلوم ہوا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک دن میں نے کاشف سے کہا، یار پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے کہ ایک بار صاحب سے ملا جائے جو شاجد تھے ان کے ساتھ۔
تمہارا مطلب ہے وہ پیر صاحب جن کے ڈیرے پر آنٹی کو تم نے گھنگرو باندھ کر دھمال کرتے دیکھا؟ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں آرزو کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مل لیں گے، اگر اس معاملے کو ٹھنڈا ہو لینے دو، یہ نہ ہو کہ باہر نکلتے ہی در لیے جائیں۔ مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا کاشی، میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، میں نے رخاصی آرزو میں کہا۔ کاشف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن ہم اکبر بھائی کے ٹرک میں چھپ کر ایبٹ آباد گئے اور اسی طرح چھپتے چھپاتے پیر صاحب جی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ یہ جان کر ہمیں سخت مایوسی ہوئی کہ شاہ جی ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ ہم نے منت سماجت کی مگر ان کے مریدوں نے ہماری کوئی بھی بات سننے سے انکار کیا۔ کچھ دیر کے بعد شاہ جی کی طرف سے فرمان آیا کہ ہم فوراً یہاں سے چلے جائیں ورنہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بڑے مایوسی کے عالم میں ہم اپنی پناہ گاہ پر واپس پہنچ گئے۔ اس سے 2 روز کے بعد کاشف اکیلا شاہ جی کی طرف گیا مگر ایک بار پھر ناکامی ہوئی۔ شاہ جی نے کاشف کو اپنی صورت تک نہیں دکھائی اور کاشف جس طرح منہ سا لپیٹ کر گیا تھا اسی طرح واپس آیا۔ جو خبریں ہمارے ارد گرد سے موصول ہو رہی تھی ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ پولیس ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے اور اگر ہم یہیں مقیم رہے تو نہ صرف خود پکڑے جائیں گے بلکہ ہماری وجہ سے اکبر بھائی بھی زبردست رگڑے میں آئیں گے۔ ایک دن آدھی رات کو جب زبردست بارش تھی، ہمارے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا۔ دوسری طرف اکبر بھائی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، منظر چونکا دینے والا تھا۔ اکبر بھائی کے ساتھ یوسف راجہ تھا، اس کی ایک ٹانگ لہو لہان تھی اور چہرے پر قرب کے آثار تھے۔ اکبر بھائی نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ اکبر بھائی کے ہاتھ میں مجھے کھلا ہوا چاقو نظر آیا اور میری تشویش کئی گنا بڑھ گئی۔ اکبر بھائی اپنے محسوس پٹھانی انداز میں بولا، بڑا گڑبڑی ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہاں سے جانا پڑے، تم دونوں اس کو سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ راجے کو ہماری طرف دھکیل کر اکبر باہر بھاگا۔ یہ ہوا کیا؟ کاشف نے راجے کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ وہ بولا، گولی لگی ہے، بہتر ہے کاشف تم دونوں یہاں سے بھاگ جاؤ، پولیس تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ لیکن ہوا کیا یار؟ تمہارا یہ ٹھکانہ پولیس کی نظر میں آ چکا ہے۔ میں یہاں پہنچا تو سادہ پوش پولیس والے ڈیرے سے باہر فقیروں کے بھیس میں موجود تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کو پہچانا، اس نے بھی مجھے پہچانا اور پکڑنے کی کوشش کی۔ میں بھاگنے لگا تو انہوں نے گولی چلا کر مجھے گھرایا۔ اس دوران اکبر بھائی پہنچا، اس نے ایک پولیس والے کو پیٹ میں خنجر مار کے اسے زخمی کیا اور اس کا پسٹل چھینا۔ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ او مائی گاڈ! کاشف نے سر پکڑ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کراہتا ہوا راجہ کوئی جواب دیتا، زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور اکبر خان اندر آیا۔ چلو ہمارے ساتھ، مگر کہاں؟ یہ سوالوں کا وقت نہیں بھائی، بس نکلو یہاں سے۔ ہمارا سامان ہی کیا تھا؟ روزمرہ استعمال کی چند چیزیں تھی، وہ ہم نے جیبوں میں ٹھونسی اور ڈیرے کے عقبی دروازے سے اکبر بھائی کے ساتھ باہر آئے۔ زخمی راجے کو ایک طرف سے میں نے اور دوسری طرف سے اکبر بھائی نے سہارا دے رکھا تھا۔ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ گلی میں پہنچتے ہی ہمارے لباس بھی راجہ اور اکبر بھائی کی طرح شرابور ہو گئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہاں عمارتی لکڑی سے بھرا ہوا ایک ٹرک کھڑا ہے۔ 2 مزدور قسم کے صحت مند پٹھان بھی یہاں موجود تھے۔ اکبر نے میرے اور کاشف کے ساتھ مل کر پہلے زخمی راجہ کو ٹرک پہ چڑھایا، پھر ہمیں بھی چڑھنے کی ہدایت کی۔ ٹرک کے اندر لکڑیوں کے بیچوں بیچ ایک کشادہ خلا موجود تھا۔ ہم باری باری اس میں اترے۔ اکبر بھائی بھی ہمارے درمیان آیا۔ ٹرک پر موجود صحت مند مزدوروں نے جلدی لکڑی کے سلیپر خلا کے اوپر برابر کیے۔ اب ہم ایک ایسی تہانے میں تھے جو چاروں طرف سے بند تھا۔ دریا کی عمارتی لکڑی سے بڑا ہوا یہ ٹرک خویلیاں قصبے کی ایک سڑک سے چلا پھرتا چلا گیا۔ خدشوں اور اندیشوں کے دور سے ہٹا ہوا وہ ایک بہت طویل سفر تھا۔ رات کا بقیہ حصہ اور اگلا دن بھی ہم نے چلتے ہوئے گزارا۔ اس دوران میں صرف 1-2 جگہ ٹرک تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ ہم دوپہر کے وقت لاہور سے گزرے، جانا پہچانا شور ہمارے کانوں میں پڑ رہا تھا، لیکن جانی پہچانی سڑکوں اور صورتوں کو ہم دیکھ نہ سکتے تھے۔ ہم ایک تاریک خلا میں بند تھے اور ہمارے درمیان ایک زخمی تھا جو مسلسل کرا رہا تھا۔ رات کو ہم نے ملتان کے کسی ڈرائیور ہوٹل میں 2 گھنٹے قیام کیا۔ ہمارا قیام اسی تاریک خلا میں رہا۔ ٹرک کا ڈرائیور اور اس کا ہیلپر موقع محل دے کر ہمیں کھانا پانے اسی خلا میں پہنچا رہے تھے۔ اس سفر کی مکمل رداد بیان کی تو یہ خاصی طویل ہو جائے گی، مقصد یہ کہ ہم حویلیہ کی اس سڑک سے روانہ ہونے کے قریباً 48 گھنٹے بعد کراچی پہنچے۔ اس دوران میں فقط 2 بار ہی ڈرائیور نے ہمیں باہر نکالا اور دونوں مرتبہ یہ آزادی ہمیں رات کے وقت کسی ویرانے میں ملی تھی۔ بعد کے 2-4 دنوں میں جو واقعات پیش آئے وہ بھی میں مختصر ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں ہمارا قیام پٹھان بھائیوں کے ایک چھوٹے سے ڈیرے پر رہا۔ یہاں اکبر بھائی نے ایک ڈاکٹر کا انتظام کر کے ڈیرے پر راجہ کے پنڈلی سے گولی نکلوائی۔ ضرورت کی کچھ موٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم نے یہیں سے خریدی۔ اخبار کے ذریعے ہمیں حالات کا علم ہو رہا تھا۔ اکبر بھائی نے پٹھانی روایت پر عمل کرتے ہوئے پناہ دینے اور ہر قیمت پر یہ ذمہ داری نبھانے کی عمدہ مثال قائم کی۔ بہرطور پولیس کا جو ہیڈ کانسٹیبل اکبر بھائی کے وار سے زخمی ہوا تھا وہ ہاسپٹل جا کر جان بر نہ ہو سکا۔ کیس نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔
पुलिस हमारे साथ अब राजा और अकबर भाई को भी ढूंढती पे रही थी। थानों और चौकियों में दूर दूर तक हमारी तस्वीरें लग चुकी थी। अकबर भाई का आगे पीछे कोई न था, यकसर अकेला आदमी था वो। एक ट्रक, एक मकान और 8-10 लाख का सरमाया जो लकड़ी के काम में लगा हुआ था, यही उसकी कुल दुनिया थी। एक दिन हम चारों प्लानिंग के मुताबिक सुबह मुंह अंधेरे उठे, अकबर खान के जाने वाले के मजदा लोडर के डेरे पर पहुंचे। हम लोडर में बैठे और 1.5 घंटे के सफर के बाद समंदर के किनारे एक विरान मुकाम पर पहुंचे। यहाँ एक बड़ी लॉन्च थी। लॉन्च में 4 मुसाफिर और भी मौजूद थे। लॉन्च वालों के साथ लेन देन के मामलात अकबर खान ने पहले ही तय किए थे। पेमेंट वगैरह हो चुकी। सपेदा शहर नमूदार होने से पहले 1 घंटा लॉन्च हमें लेकर अपने तवील सफर पर रवाना हुई। हमारा रुख जनूब मशरक की तरफ था और हम साहिल की तरफ बढ़ रहे थे। हमें काठियावाड़ के करीब से गुजरते हुए बम्बई की तरफ जाना था। हमारे कदमों के नीचे लॉन्च का चौबी फर्श था और उस फर्श के नीचे अरब की लहरें थी जो हम राहगुम करदा मुसाफिरों को नामालूम मंजर की तरफ ले जाती थी। समंदर का सफर भी अजीब होता है। इंसान अपने इर्द गिर्द से कट कर रह जाता है। कोई मंजर नहीं, कोई रास्ता नहीं, न संग मेल का निशान, न कोई कारवां सराय, बस सफर ही सफर, ऊपर आसमान और नीचे पानी। कहीं जब किसी साहिल की झलक या बस्ती की रोशनियां नजर आती हैं तो बड़ी दिलचस्प मालूम होती हैं। हमने करीबन 4 दिन तक उसी तरह बगैर रुके सफर किया। लॉन्च वाले अपने काम के बड़े माहिर और होशियार लोग थे। वो खतरे की बू मीलों दूर से सूंघ लेते थे। जो ही उन्हें कोस्ट गार्ड्स वगैरह से खतरा महसूस होता, हमें फौरन लॉन्च के तहाने में ले जाकर एक स्लाइडिंग तख्ता हमारे ऊपर बराबर कर देते। उस तख्ते के ऊपर बहुत सा काठ कबाड़ पड़ा रहता। इस काठ कबाड़ में जाले लगे हुए थे और इन जालों में मुर्दियां मक्खियां झूलती थी। इस काठ कबाड़ को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके नीचे एक रास्ता मौजूद है। जिस तहाने में हमें उतारा जाता वो भी अपनी मिसाल आप था। इस तहाने की छत की ऊंचाई फर्श से फकत 2 फुट थी। इस 2 फुट के हिला में हम पुष्ट के बल या पेट के बल रेंग कर दाखिल होते और फिर धुम साध कर पड़े रहते। ऐसे लगता कि हम कब्र में हैं और हमारे ऊपर तख्ते रखकर मिट्टी डाल दी गई है। ऐसे में अकबर खान लॉन्च वालों को पश्तों में खूब गालियां सुनाता। बहरहाल इस गालियों में गुस्सा कम और तफरी ज्यादा होती। अकबर खान हर हाल में खुश रहने वाला आदमी था। कराची में शुरू के 2-3 दिन इसने परेशानी में गुजारे, लेकिन फिर सारी मंदियां पुरानी नस्वार की तरह थूक दी। सब कुछ भूल गया। ये भी कि हमारी परेशानी करते करते उसके हाथों एक पुलिस वाला कत्ल हो चुका है और अब वो हमारी ही तरह एक मफरूर कातिल की हैसियत रखता है। राजा जरा अंदरून बेन शख्स था। वो अक्सर बैठे बैठे इर्द गिर्द मौजूद लोगों से कट जाता और गहरी सोच में गुम नजर आने लगता। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर झूलते थे और आंखें मज़ाहिर कुदरत में खोई जाती। वो गाहे गाहे एक नोट बुक के अंदर इस सफर के बारे में नोट्स वगैरह लेता रहता था।